बैक नाज़रीन, इस खुसूसी और खूबसूरत नशिस्त का एहतमाम किया है पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की जानिब से। हमारे बहुत खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम सब मिलकर जश्न आज़ादी मना रहे हैं। और बिल्कुल ऐसी ही हमारी तैयारी है और ऐसे ही हम चमक दमक रहे हैं जैसे आज ईद का दिन हो, और ईद से बिल्कुल कोई इसकी हैसियत कम नज़र नहीं आती है। हमारी तैयारियाँ देख लें, हमारे बच्चों का जोश व खरोश देख लें, बड़े बूढ़ों को देख लें, वो भी आज अपने तारीख़ की पटारी में से बहुत कुछ निकाल के दिखाते हैं। वो भी तारीख़ के झरोकों में झांकते हैं कि क्या हुआ था, उन्होंने क्या देखा या उनके बड़ों ने उनको क्या बताया। तो यकीनन आज का दिन जो है ये भी एक खूबसूरती अपने अंदर समोए हुए है। हम बात कर रहे थे पाकिस्तानी कौम की रेजिलियंस के हवाले से। यकीनन बड़े बड़े इंसिडेंट्स आए, यहाँ पर सैलाब आए, यहाँ पर ज़लज़ले आए, यहाँ पर बॉर्डर पार से कुछ शोरिश हमने देखी, लेकिन पाकिस्तानी कौम ऐसी है कि जो खुद भाग पड़ती है बॉर्डर्स की जानिब और उनको रोकना पड़ता है कि नहीं अभी आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जज्बा मांद नहीं होना चाहिए और इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज की नशिस्त में हमने शुरू में बात भी की कि आज हम थोड़ी सी पॉजिटिविटी फैलाने पर भी बात करेंगे। जो कुछ मसाइल हैं स्पेशली सोशल मीडिया के इस दौर में हम देखते हैं कि टॉलरेंस हमें बहुत कम नज़र आती है, अदम बर्दाश्त बहुत नज़र आती है कि लोग एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते। आप कोई पोस्ट देख लें, उसके बाद नीचे उसके कमेंट्स जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो एट टाइम्स आप सर पकड़ लेते हैं। क्यों ऐसा नहीं हो रहा कि आज हम उनको कुछ बेहतरी सिखा नहीं पा रहे अपनी यूथ को, और क्यों इस तरीके से तल्ख कलामी की जानिब हम चले जाते हैं। फिरदौस जमाल साहब की आप बात कर रहे थे, यकीनन अब हम उनकी जानिब भी जा रहे हैं। हमारे बहुत ऐसे लेजेंडरी एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने ड्रामास के ज़रिए बड़े पॉजिटिव पैगामात दिए हैं, अपने गीतों के ज़रिए सिंगर्स ने बड़े अच्छे पैगामात दिए हैं। सर वो मिली नगमे आज शायद हम उस लेवल के प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने अपने बचपन में जो कानों से सुने, और आज मैं आते हुए यहाँ पर खुद से गुनगुना रही थी दिल दिल पाकिस्तान और सोनी धरती, तो यकीनन ये भी खूबसूरती है। जी बिलाशुबा, बिल्कुल बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे वाक़यात हैं याद करने के लिए, रेलिश करने के लिए। मैं 3 साल पहले चीन का जो वेस्टर्न सूबा है शिनजियांग, उसके कैपिटल उरुमची में था। वहाँ पे दफ्तर ख़ारजा के एक अफसर हमारे साथ थे। तो जब एयरपोर्ट पे वो हमें लेने आए तो उसने कहा कि आप पाकिस्तान से आए हैं। तो मुझे आज भी याद है वो अनवर का किरदार वारिस, जिसमें फिरदौस जमाल साहब ने वारिस का किरदार अदा किया। तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने वो अपनी ज़बान में तर्जुमा हुआ था वारिस का, वो पूरा ड्रामा, और उन लोगों को मालूम था। तो फिरदौस, गुड टू हैव यू हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आप बताइए किस तरह आप देखते हैं बाज़ जो अभी वर्दा बात कर रही थी नेगेटिविटी की, हम अदम बर्दाश्त ज़्यादा हो गया। आपका जो इस सफ़र रहा है इतना तवील, इसमें आपको भी ये ट्रांजिशन नज़र आई है मस्बत से नेगेटिविटी की तरफ, बर्दाश्त से अदम बर्दाश्त की तरफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया पीटीवी का कि मुझे इतने बड़े बड़े लोगों में बिठा दिया ला के, चूँकि हम तो जिसको कहते हैं अपने आप को थर्ड वर्ल्ड समझते हैं इस माशरे में। फ़नकार जो है चूँकि बड़े बड़े लोग हैं, एक हमारा कई सदियां हमने बादशाहतें देखी हैं, फिर उसके बाद ग़ुलामी देखी है, और उसमें जो फ़नकार थे वो बेचारे जिस तरह से पुकारे जाते थे। तो ये बड़ी मेहरबानी है सबकी, जिन्होंने नाज बलोच साहिबा ने, फैसल ने और बाकी ख़वातीन हज़रात ने जिस तरह से मेरे बारे में जो कुछ आपने कहा, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा मोरल बूस्टिंग है एक्टर्स के लिए, हम सब फ़नकारों के लिए। तो आज 14 अगस्त है। ये 14 अगस्त हम जिस तरह मनाते हैं, एक्चुअली तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से किसी ने पूछा कि आप क्यों मना रहे हैं पाकिस्तान, तो उन्होंने जवाब दिया था कि पाकिस्तान तो बन चुका था, मैं तो सिर्फ उसकी बाउंड्रीज़ बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी कहाँ पहले कैसे बना? उन्होंने फरमाया कि जिस दिन हिंदुस्तान में पहला इंसान मुसलमान हुआ उस दिन पाकिस्तान बन गया था। तो पाकिस्तान फिर इसकी एक अमली शक्ल जिस तरह से कायद-ए-आज़म ने और उससे पहले अल्लामा इकबाल ने और फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने, जितने भी तहरीक आज़ादी के जितने भी मुजाहिदीन हैं, मैं समझता हूँ ये मुजाहिदीन ने जिसके सरखेल जो हैं वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह हैं। शायद इस रहमतुल्लाह अलैह भी बहुत लोग एतराज़ करें, लेकिन मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ा है हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी को, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा मुसलमान भी क्या कम ही होगा
جو ان کا جذبہ اور جو ان میں یقین محکم تھا اور جو ان میں کرج تھی کہ اگر انہوں نے فرمایا کہ انگریز کو کہ اگر اس ٹیبل سے مجھے یہ ایک پینسل بھی پاکستان کے نام پہ ملتی ہے تو میں پاکستان ضرور بناؤں گا. تو اگر ہم یہ سارا کچھ دیکھیں اور تحریک آزادی کے ان مجاہدین کو جنہوں نے ہمیں اتنا خوبصورت ملک بنا کے دیا جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. آپ نے چوٹیوں کا ذکر کیا, لینڈسکیپس کا, اور جو ہمارے پاس کیا نہیں ہے, یعنی بہت سارے ممالک ہیں جہاں صرف برف ہی برف ہے. ہمارے پاس ہر موسم ہے, جتنے بھی موسم اس دنیا میں ہیں سب اللہ نے ہمیں عطا کیے. پھر لینڈسکیپ, ڈیزرٹ ہمارے پاس ہے, سی ہمارے پاس ہے, ماؤنٹین ہمارے پاس ہے, کون سا منظر نہیں ہے, کھیت کھلیان ہے ہمارے پاس. پھر آپ دیکھیں کہ ہماری زبانیں, پرانی آریاؤں کی جو زبانیں ہیں, پشتو ہے, اور یہاں پہ جو اردو بولی جاتی ہے جو سنسکرت سے بھی نکلی, اور بہت ساری فارسی بھی بولی جاتی ہے, براہوی بولی جاتی ہے, بلوچی بولی ہے, کتنی زبانوں کا ایک گلدستہ ہے, ایک مجموعہ ہے. تو ایک طرح سے ہم جو اتحاد بین المسلمین کی ہم بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کی سب سے بڑی مثال ہے. اور اسلام کے نام پہ مدینہ کی ریاست کے بعد یہ ریاست بنی, تو یہ اس کا ایک خاص مقصد ہے, اس کے پیچھے اللہ کی ایک خاص حکمت ہے, اور ایسے لوگ جو ہمیں عطا ہوئے, ایسی لیڈرشپ جو عطا ہوئی, میں سمجھتا ہوں ان کے پاس جو ویژن تھا وہ ویژن اللہ کرے کہ آج کے نوجوانوں میں, آج کے بچوں میں, آج کی لیڈرشپ میں وہ ویژن موجود رہے, قائم رہے کہ ہم نے اس پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. میں نے تو خیر آپ میں سے کچھ ہی ہوں گے جو اس واقعے کے گواہ ہوں گے جو 71 کا جو سانحہ ہے, تو میں موجود تھا اور وہ میری جوانی تھی, بلکہ لڑکپن تھا. میں غالباً فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں تھا, فرسٹ ایئر میں تھا 71 میں, اسلامیہ کالج پشاور میں. تو میں نے وہ منظر جو جدائی کا دیکھا ہے, جو دو لخت ہوا ہے پاکستان, اور اس وقت جو ہم پہ گزری, تو میں وہ میرے پاس تو لفظ نہیں ہے. آپ کو بھی تھوڑا بہت یاد ہوگا امتیاز, آپ بھی اتنے زیادہ, ہمارا خیر ڈفرنس تو نہیں ہے. تو وہ جو کیفیت ہم پہ گزری ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں, یا جنرل صاحب جانتے ہوں گے, یا جو اس وقت تھوڑے جن میں شعور تھا, جوانی تھی یا لڑکپن تھا, جو بھی تھا, وہ کیفیت میں بیان نہیں کر سکتا کہ ایسی وہ رات ہم پہ جو تھی, ہم پہ جس طرح گزری ہے, ساری رات ہم جاگتے رہے اور روتے رہے. تو یہ وہ جذبہ تھا جو حالانکہ میں نے پاکستان بنتے ہوئے نہیں دیکھا. میرا تعلق اس جنریشن سے ہے جن کو اگر کچھ تھوڑی بہت سوچ سمجھ بھی, میری 54 کی پیدائش ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ 60s میں, مجھے ارلی 60s میں تھوڑا بہت سمجھ آتی تھی کہ ایوب خان کا دور تھا, تو تھوڑی تھوڑی ہمیں چیزوں کی سمجھ آنی شروع ہو گئی تھی. لیکن وہ جو کیفیت ہے ملک کے ٹوٹنے کی, میں بتا نہیں سکتا. وہ آج کے نوجوانوں کو, آج کے بچوں کو یہ چیز منتقل کرنی چاہیے. وہ تحریک آزادی ہے, تو یہ ہم نے 1000 سال ہندوستان پہ حکومت کی مسلمانوں نے, پھر اس کے بعد ہم غلام ہوئے, 150 سال ہم غلام رہے, پھر اس غلامی سے ہم جس طرح سے نکلے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ, اور جس طرح سے ہم نے ایک آزاد ملک سب کچھ یہ ہمیں بہت اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے, اگلی نسلوں تک بھی یہ پیغام ضرور پہنچانا چاہیے جو تجربات تھے. آپ ڈاکٹر رمیش سے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب سے میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ سر, سندھ کے وہ علاقے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بارڈر کے قریب ہیں, جہاں پر بہت زیادہ کمیونیکیشن کے ذرائع موجود نہیں ہیں, ریزنز ہیں ان کے بھی اپنے, وہاں پر جب آپ جاتے ہیں تھر کے ریگستانوں میں, وہ چھوٹے چھوٹے گوٹس جو بنے ہوئے ہیں, بڑے خوبصورت مٹی کے بنے ہوئے وہ گھر, جب وہاں پر آپ جاتے ہیں, وہاں پر رہنے والے پاکستانی پاکستان کے لیے کیا جذبات رکھتے ہیں؟ یقیناً آپ کے بہت قریب ہوں گے, آپ ان لوگوں میں گھلتے ملتے بھی ہوں گے. دیکھیں, میں بہت مرتبہ بارڈر کے اوپر بھی گیا ہوں. ابھی بھی لاسٹ ویک 10-15 دن پہلے میں نے رات کو جو ننگر پارکر کے پاس بارڈر ہے, بالکل یہ لائٹ تھی, ادھر میرا ایک مندر ہے, وہاں پہ میں نے رات گزاری. اور کمیونٹی کا دیکھیں, ہمارے پاس مذہب کے اندر, دھرم کے اندر دھرتی کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے, ایک جنم دینے والی ماں, ایک رزق دینے والی ماں. تو اس کے ساتھ جو محبت کا اظہار ہوتا ہے
وہ کم سے کم اس میں فرق نہیں ہوتا ہے. اور اسپیشلی میں نان مسلم کمیونٹی کو یہ ہمیشہ پیغام دیتا ہوں کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں, آپ کوئی مائگریٹ ہو کے جاتا ہے اور چیز ہے, مگر کہیں پہ جو اسائلم لیتا ہے وہ کبھی دنیا کے کسی کونے کے اندر سکھی نہیں رہتا, کبھی خوش نہیں رہتا, کیونکہ وہ اپنی ماں کے ساتھ غداری کرتا ہے کہ جا کے کہ میرے ملک کے اندر ظلم ہے, یہ ہے, وہ ہے, اور اس طریقے کی جب باتیں کرتا ہے. اور بہت زیادہ یہ چیزیں ہوئی ہے. ابھی آپ نے ریسنٹلی ابھی دیکھا جودھ پور کے اندر 8 سال پہلے جو لوگ مائگریٹ کر کے گئے ہیں وہ مائگریٹ نہیں تھے, وہ بھی اسی طریقے سے اسائلم لیا, وہاں پہ گئے, 8 سال کے بعد ان کا حشر کیا ہوا, کیونکہ جن کے جو نصیب میں لکھا ہوتا ہے, جو ماں کے ساتھ غداری کرتا ہے, ان کے ساتھ حشر یہ ہوتا ہے. میں نے ابھی کافی دوستوں کی گفتگو سنی, لازمی ہے میں نے پارٹیشن کا ٹائم تو نہیں دیکھا, مگر ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, بہت زیادہ پڑھتا ہوں, لکھتا ہوں, اور بڑوں سے بہت زیادہ سیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں ایک تو ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہے. یہ دن منانے کا مین مقصد 11 اگست سے 14 اگست جو ہے, یہ ہمیں ریئلسٹک ہونے کا وقت ملتا ہے کہ ہم ریئلسٹک ہوئیں. ہمیں یہ آج کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دنیا پاکستان کے اندر مختلف فیلڈز کے جو لوگ ہیں, ہر بندے کی اپنی ایک پوزیشن ہے, ہر بندے کا اپنا ایک رول ہے. سیاست, جس سیاست کا نام عبادت ہے, جس کا نام خدمت ہے, اگر کوئی سیاستدان اس کو خدمت اور عبادت نہیں سمجھتا, اداکاری سمجھتا ہے, اس کا رول ہے, مگر سیاست کا نام جو ہے عبادت اور خدمت ہے. اسی طریقے سے ہر فیلڈ کے اندر جو لوگ ہیں, اگر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کا نام ہو سکتا ہے تو یہاں پہ بھی فلم انڈسٹری کا نام ہو سکتا ہے, کرکٹ کا بھی نام ہو سکتا ہے, مگر کبھی بھی کسی جگہ پہ آپ ایکسٹریم لیول کے اوپر نہیں جائیں, پیشن کے ساتھ ڈیل کریں. ایسے نہیں ہو کہ آپ کرکٹ ہار گئے تو آپ نے ٹیویاں توڑ دی, اپنا نقصان کر دیا. کوئی ایسے دھماکہ ہوا تو آپ نے پہلے جیسے کراچی میں ہوتا تھا اپنے ہی جو ہے وہ گاڑیوں کو جلا دیتے تھے. یہ جو ہے نا یہ محبت کا اظہار نہیں ہے. ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی آزادی کے ٹائم پہ انڈیا بھی آزاد ہوا, ہمارے بعد بنگلہ دیش بھی ہوا, ٹرکی بھی ہوا, ملیشیا بھی ہوا, بہت سارے ایسے ملک ہیں جو ہمارے دیکھے اور اسٹریٹجیکلی اگر دیکھا جائے جو پاکستان کی جو پوزیشن ہے کلائمیٹ کے حوالے سے, آج اگر دیکھا جائے کہ بدھزم کی پاکستان کے اندر 4 بڑے ریلیجن جو ہے نا یہاں پہ, جس کی ریلیجیس ایکٹیویٹی سے ہم $5 بلین تک انکم کما سکتے ہیں. آج چائنا, اپنا کوریا کو اور جاپان کو, اگر بدھزم کی سائٹ کو بھی اگر ہم ادھر صحیح طریقے سے اسٹیبلش کریں تو میں سمجھتا ہوں جو بھی 70 سال 72 سال جہاں پہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے ٹائم زیادہ پاس کیا ہے, اور انہوں نے اس طریقے سے پاکستان کا امیج, پاکستان کی خدمت جو پاکستان کے لیے ہونی چاہیے تھی, تو آج جو پاکستان کا جو نام, پاکستان کی عزت, پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی جو لیول جو ہے وہ بہت آگے ہوتی. بالکل. اب اگر جنرل صاحب سے پوچھ لیں ذرا, تھوڑا سا ڈیفینڈ کریں گے, میں سمجھتا ہوں میں ریئلسٹک ہو کے اگر ہم اپنے آپ کو سدھار کی لیول پہ لے کے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ 20 سے 21 بہتر ہو, 21 سے 22 بہتر ہوگا. یقیناً جو امید یہ کرنی چاہیے اگر ہم دن بہ دن جیسے ابھی 6000 سے جو ہے وہ 14000 پہ پہنچ گئے, پھر 30000 پہ پہنچ گئے, ابھی 40000. چلیے اب آپ سے چل کے ہم جنرل صاحب پر پہنچتے ہیں. ہاں جی, جنرل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم ریئلسٹک کیسے ہوں گے, کہ یہ منزل کیسے حاصل. دیکھیں اب یہی مسئلہ ہے کہ اگر پتا چلا کہ ابھی دیکھیں ایک ٹیلنٹ کا ضرور ذکر ہونا چاہیے. مجھے ابھی پتا چلا کہ ثنا جو ہے ایک کرکٹ کے اندر بہت نام کیا, مجھے پتا چلا کہ یہاں کے ماحول کو دیکھ کے میں نے ریٹائرمنٹ لے لی. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بالکل, بہت کچھ نہیں ہونا چاہیے, بہت کچھ ہو رہا ہے. تو اب جنرل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو بہت کچھ ہونا چاہیے, اگر 2 منٹ ہم کوشش کریں سب کو تاکہ ٹائم ملے. بڑی بات دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ملک جو ہمیں نصیب ہوا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں 27 رمضان کو نزول قرآن کے, اور یہ کوئی اتفاق نہیں تھا, یہ اللہ کا انتخاب تھا, جیسے بڑا رائٹلی میرے بھائی نے. لیکن ہم نے کوئی شاید انصاف نہیں کیا. اچھا دیکھیں, یہ بڑی سچی بات ہے. اگلا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں سول سرچنگ بھی کرنی ہے. اس ڈے کو صرف جھنڈیاں لہرا کے ہم نے نہیں کرنا, ہمیں اپنے گریبان میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا سب سے بڑی ویلتھ ہمارا یوتھ ہے. ٹوڈے 60% لوگ ہمارے جو ہیں انڈر 30 ایئرز ہیں, اور ان کو ہمیں ہارنس کر کے ان کو بے روی سے بچانا ہے. ہمیں وہی ہمارے فیوچر ہمارے لیڈرز ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم باتیں بہت اچھی کرتے ہیں. میں اب ایک سولجر ہوں, مجھے پتہ ہے, اور میں کو 38 سال تو فوج میں نوکری کی, ابھی 10-12 سال سے یہ بھی دیکھ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اللہ کرے کہ جو کہتے ہیں اس پہ عمل بھی کریں. وہ علامہ اقبال نے کہا نا بڑا اچھا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل.
دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کی جو عملی زندگی ہے وہ ایک نمونہ ہوگی آپ کے یوتھ کے لیے. ہم اگر بڑی بڑی باتیں کرتے رہیں, یہاں بیٹھے ہیں, کہیں سرمن دے رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی جب میں آپ اپنے کام کو کرتا ہوں تو میں ٹھیک نہیں کرتا, میں ڈنڈی مارتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رشوت لینا میرا حق بنتا ہے, پیسے ناجائز استعمال, مس یوز آف اتھارٹی. آئی تھنک ان چیزوں کو کنٹرول کر کے ہم آگے تھے. اور یوتھ کے لیے صرف ایک میں بات کروں کہ وہ یہ علامہ اقبال ہی نے کہا تھا کہ تورا نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول, کہ لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. یوتھ کو آگے ہمیں لے کے جانا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اوکے تسنیم اسلم صاحبہ, اب سیاستدانوں کی باتیں تو آپ سنتی رہتی ہیں, ابھی بھی سنی آپ نے, کہتے ہیں کہ ہمیں نوجوانوں کے لیے فیسیلیٹیشن کرنی چاہیے, ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے, رول ماڈل ان کے لیے بننا چاہیے. سو آپ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس اسٹیٹمنٹ, یعنی بلکہ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما یہی باتیں کرتے ہیں. بہت صحیح بات کی ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں, اور یوتھ کے لیے ٹھیک ہے اپرچونیٹیز وہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے کیریکٹر بلڈنگ ہے. ہم آج کیا ویلیوز دے رہے ہیں اپنی یوتھ کو؟ ہم ان کو یہ دکھا رہے ہیں کہ مادیت, مٹیریلزم, پیسہ از دا ویلیو, کہ اگر پیسہ ہے تو آپ کے کام بھی ہو جائیں گے, پیسہ ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا ہے. وہ آپ کو وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا فنڈامنٹلز. جن آئیڈیلز پہ پاکستان بنا تھا, جو قائد اعظم نے ویژن دیا تھا, ہمیں اس کی طرف واپس جانا ہے. سلوگنیئرنگ سے بہتر ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو وہ ویلیو سسٹم دیں کہ آگے پھر وہ خود ہی اپرچونیٹیز بن جائیں گی. کیونکہ اگر آپ کی سوسائٹی میں ایک ایگیلیٹیرین ویلیوز اسٹیبلش ہو جاتی ہیں, رول آف لا ہو جاتا ہے, جسٹس ہو جاتی ہے, پھر جس میں ٹیلنٹ ہے وہ آگے نکلے گا, اس کو ملے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہاتھ پکڑ کے لوگوں کو چلائیں اور آپ یہ کہیں کہ اچھا ہم ان کی ہیلپ کریں. یہ اٹس اے کاسمیٹک میجر. تو وہ جو ایک فنڈامنٹل ایک سٹرکچر ہے, ایک فریم ورک ہے, اس کو کریٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اور وہ باقی صرف باتوں سے یا جھنڈیاں لہرانے سے نہیں ہوتا, اس کے لیے پریکٹیکل چیزیں کرنی ہیں. ستارہ ایاز صاحبہ, کے پی سے آپ کا تعلق ہے, نوجوانوں کے کردار پر بات ہو رہی ہے, ان کی کیریکٹر بلڈنگ پر بات ہو رہی ہے. آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے, اور اکثر پیرنٹس بھی ہمیں یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس طرح سے بچوں کے اوپر نظر رکھنا اب ممکن نہیں رہا. پہلے ایک فون گھر کے سینٹر میں پڑا ہوتا تھا, وہ بجتا تھا تو پورے گھر والے الرٹ ہوتے تھے. آج ہر بچے کے ہاتھ میں فون ہے, ٹیبلٹ ہے, انٹرنیٹ اس کے پاس ہے, پوری دنیا تک رسائی اس کی ہے. خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کے حوالے سے کیا سمجھتی ہیں؟ کیا آپ کام کر رہی ہیں اس حوالے سے؟ آپ نے میڈم کی بات سنی, انہوں نے بھی بڑے اچھے الفاظ کیسے چینلائز کیسے کریں گے؟ میں سب سے پہلے تو ان کی بات کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ اس وقت جو لیک کر رہے ہیں ہم, وہ ہے کیریکٹر بلڈنگ. ہم اپنے ٹائم میں دیکھیں, اسکول ٹائم دیکھیں اور پھر کالج ٹائم دیکھیں, تو ہمیں کس طرح پڑھایا جاتا تھا, یا ہماری پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ ایک تو لٹریسی ہے جو اس وقت ہم دے رہے ہیں, ایجوکیشن کی کمی ہے. جو ایجوکیشن ہمیں دی جاتی تھی اسکول کے اندر, ہمیں سکھایا جاتا تھا. آپ کو ہماری ایک باقاعدہ کلاس ہوتی تھی ایکسٹرا, جس میں ہمیں پورے بتایا جاتا ہے, ایون یہ کہ بھئی آپ ٹریفک لائٹ پہ, یہ گرین لائٹ ہے, یہ ریڈ ہے, یہ کس طرح آپ نے وہ چیزیں اب اسکولوں میں نہیں پڑھائی جا رہی ہیں. وہ کیریکٹر بلڈنگ جو ہم سمجھتے ہیں وہ نہیں ہو رہی ہے. اٹس ناٹ اونلی خیبر پختونخوا, آئی تھنک سارے پاکستان کی اس وقت یوتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس طرف وہ ہماری یوتھ جا رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ میں اس بات پہ بالکل بھی ایگری نہیں کرتی ہوں کہ پہلے جو مائیں تھیں تو ان کو لیے آسان تھا کہ جی ان کو نہیں, ماں کے لیے ابھی بھی آسان ہے. ٹھیک ہے کہ رول تھوڑا سخت ہو جاتا ہے ماں کے لیے, لیکن ایک ماں کا رول ہے اس وقت بھی سوسائٹی کو دوبارہ سے اس جو اس وقت ہم مس کر رہے ہیں جو چیزیں, اس تک لانے کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ جو اگر ہم کانسٹیٹیوشن کو پورا اس پہ عمل کریں
اور جو 25A ہمارے کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے کہ ہمیں ایجوکیشن اور اسکولنگ جو ہے وہ مسٹ ہے، اور ہماری کسی بھی گورنمنٹ نے اب تک اس پہ عمل نہیں کیا، اس پہ ہم عمل کریں. اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے دیکھیں جو بچے ہیں ان کو تو ایک راستہ چاہیے، وہ تو دریا کے مانند ہے، اگر وہ کسی بھی راستے پہ نکل جاتے ہیں وہ جائیں گے. خود رو جھاڑیاں اگر ہم نے ان کو بنا دیا تو وہ تو ادھر ادھر جائیں گے، اس کی کٹنگ ہم نے کرنی ہوگی. تو دیٹ از اے رسپانسبلٹی آف پیرنٹس اینڈ along with اساتذہ. یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. میں یوتھ کی تھوڑا سا بات کر لوں کہ آپ نے مجھ سے پوچھا خیبر پختونخوا کی پورے پاکستان کی یوتھ اس وقت جو ہے تو بہت زیادہ ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. ہم بات ہمیشہ یوتھ کی کرتے ہیں بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہم اس وقت ان کو وہ چیز نہیں دے رہے جو ان کی ضرورت ہے. دیکھیں ایجوکیشن بھی ہم کوالٹی کی نہیں دے رہے ہیں ان کو جو ہمیں دینی چاہیے. جاب اپرچونیٹیز اس وقت ان کے پاس نہیں ہے. دیکھیں ایک بندہ، ایک چھوٹا بندہ، ہمارے لیے یہ ایک بہت عجیب سی بات ہے، وہ اپنے آپ کو اڑا دیتا تھا کچھ سال پہلے. ہماری جو یہاں وہ کون بچہ تھا؟ ہمارے یوتھ کا نا. تو آئی تھنک دیٹ ہم سب کی یہ رسپانسبلٹی ہے. جو شخصیات موجود ہیں ان میں پالیسی میکرز بھی ہیں، ان میں ہمارے پاس لیجنڈری ایکٹر بھی موجود ہیں جو کہ اپنے آرٹ کے ذریعے ایجوکیٹ کرتے ہیں. ثنا میر موجود ہیں ہمارے پاس. یقیناً بہت بہتر اس پہ بات چیت ہم کر سکتے ہیں اور آئندہ آنے والے پروگرام میں کریں گے بھی، لیکن اس وقت ہم ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آئیں گے اور مزید بھی پوائنٹس ایڈ کریں گے، سب کی سجیشنز لیں گے کہ کیا آج ہم اس نشست کو کس طرح فروٹفل بنا سکتے ہیں اور یہاں سے ہم کوئی عزم لے کر اٹھیں کہ ہم نکل کر اس چیز پر کام کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. ایک چھوٹا سا ہمیں اگر ایک روشن خیال اور اعتدال پسند قوم بننا ہے تو حاصل کرنی ہوگی انتہا پسندی سے آزادی. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے 14 اگست کے حوالے سے جشن آزادی منا رہے ہیں ہم سب بیٹھے ہوئے. بڑی نامی گرامی شخصیات بھی ہمارے پاس موجود ہیں. پازیٹیوٹی پر بات ہو رہی ہے، موٹیویٹ کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، یوتھ کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں، ان تمام چیزوں پر تو ہم بات کر رہے ہیں. ثنا میر ہمارے درمیان موجود ہیں. ثنا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جب آپ انٹرنیشنل لیول پر جا کر کھیلیں، آپ نے گرین جو ہے وہ بلیزر پہنا ہوتا تھا، جس طرح ایک فوجی کا جذبہ ہوتا ہے محاذ پر جاتے ہوئے، یقیناً آپ کا بھی ایسا ہی جذبہ ہوتا ہوگا، اس سے کچھ کم نہیں ہوتا ہوگا. کوئی انٹرسٹنگ واقعہ میں چاہوں گی کہ آپ ضرور ہمارے ناظرین سے بھی شیئر کریں. ہمارے یہاں پر بھی موجود جو گیسٹ ہیں وہ بھی سننا چاہیں گے کہ جب ہماری سب سے روایتی حریف ٹیم بھارت کے ساتھ جب کبھی آپ کا میچ ہوا تو اس وقت کیا ہوا اور کیا انٹرسٹنگ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بالکل جی، میں جیسے بتایا میرا تعلق بھی میرے فادر، میرے گرینڈ فادر سب آرمی میں ہے. تو ہماری ایک مینیجر ہوتی تھی، تو وہ شروع میں جب میں گراؤنڈ میں اترتی تھی تو وہ مجھے یہی کہتی تھی فوجی کی بیٹی ہو ویسے ہی جا کے کھیلنا. تو جنرلی اس طرح کا مذاق تو ہوتا تھا. بٹ انڈیا کے ساتھ جیسے انہوں نے بھی ذکر کیا، 2 بہت یادگار میچز ہیں ہم لوگوں کے جو ہم نے ورلڈ کپ میں انڈیا کو ہرایا، جو کہ ابھی تک لڑکے نہیں ہرا سکے. ہم ابھی تک ان کو ضرور تنگ ہارے تھے اور آپ لوگوں نے جتا دیا. ہاں جی. تو اس میں ایک واقعہ تھا جو آئی تھنک آج تک میری سب سے فیوریٹ کال ہے ایز اے فین، جو ہم نے کال لی تھی. اسی طرح ہم پروگرام پہ بیٹھے تھے ورلڈ کپ سے آنے کے بعد، تو ایک فوجی سپاہی جو ہمارے واگا بارڈر پہ تھے انہوں نے ہمیں کال کی. تو انہوں نے بتایا کہ پہلے دن جس وقت انڈیا کے لڑکوں نے ہرایا تو پوری رات انڈیا کی سائڈ سے ان کو سونے نہیں دیا گیا، فائرنگ ہوتی رہی. تو پھر جب آپ لوگوں نے ہرایا تو ہم نے پھر پوری رات ان کو سونے نہیں دیا اور ہم نے فائرنگ کی. تو بٹ یہ کہ انڈیا جا کے میری پرسیپشن بھی بہت بدلی. انڈیا جا کے، بنگلہ دیش جا کے، ان سب لوگوں سے مل کے بہت پازیٹیو ایکسپیرینسز بھی تھے، کچھ ڈیفیکلٹ ایکسپیرینسز بھی تھے. تو جو ہم بات کریں ٹالرنس کی اپنے ملک میں، میرے خیال سے ایکسپوجر بہت ضروری ہے ہماری یوتھ کے لیے.
آج افسوس کی بات ہے کہ فردوس صاحب سے 70 سال کے بعد بھی اب ایز این آرٹسٹ تھرڈ گریڈ سٹیزن محسوس کرتے ہیں، اور ہم پھر یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹالرنس نہیں ہے. تو کیوں نہیں ہے ٹالرنس؟ کیونکہ ہم اپنی آرٹ کو، سپورٹ کو اور یہ جو فیلڈ ہیں ان کو ہم نے نگلیکٹ کیا ہے. تو میرے خیال سے ریئلسٹک بھی ہمیں ہونا ہے، اور ہم لوگوں کو کیریکٹر بلڈنگ کی جو بات چلی ہے میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے. سپورٹس کو بھی ہم ایک کمپٹیشن کے لیے رزلٹ اورینٹڈ ہو کے ہم نے اس کو ڈیولپ بھی ہمیشہ کیا ہے، اسی لیے ہم نے بہت ہی فلکچویشن دیکھی ہے، ہم نے پروسیس کے اوپر کبھی دھیان نہیں دیا. سو آئی گیس اس 14 اگست کے پلیٹ فارم سے میں ضرور اس بات کو ایمفیسائز کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کی اب جو پالیسی میکنگ ہو وہ پروسیس اورینٹڈ ہو. ریزلٹس ول ٹیک کیئر آف دم سیلس، پر ہم اب پروسیس پہ کمپرومائز نہ کریں. اور ایک آخری چیز ضرور میں کہنا چاہوں گی کہ ہم ایجوکیشن کی بہت بات کرتے ہیں پر ہم استاد کی بات نہیں کرتے. ہم اپنے استاد کی نہ تو ہم فائنینشلی ان کو وہ حق دیتے ہیں جو اس جنرلی اس پروفیشن کو ملتا ہے، اور نہ ہم وہ احترام آج کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے آئی تھنک ہم ایجوکیشن میں پیچھے. بلا شبہ بڑی اچھی بات ہے کہ استاد کا احترام بحال ہونا چاہیے. ناز صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہیں اس کے لیے سیاسی قیادت کا کردار بڑا بنیادی ہوتا ہے. یعنی جب تک اگر وہ آپس میں اتفاق نہیں کر پاتے تو آپ بنیادی چیزوں پہ بھی اتفاق نہیں کر سکتے، خاص طور پہ پارلیمنٹ کے اندر. تو کس حد تک آپ سمجھتی ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس تمام تر حالات کے باوجود اس نہج پہ آ سکتی ہیں کہ ایک اتفاق، جیسے چارٹر کہتے ہیں، چارٹر کا نام بدنام بھی ہو گیا ہے بہت، کہ ایک چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف آرٹس، چارٹر آف کلچر، اس بات پہ تمام سیاسی جماعتیں اتفاق کر سکیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، پاکستان کو ترقی کرنی ہے. ہم اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ آگے بڑھ کے ہی شانہ بشانہ چل کے آگے بڑھ کے ہی آگے اپنے نوجوانوں کو مواقع فراہم کر سکتے ہیں. ہمیں کسی بھی موقع پر آئسولیٹ نہیں ہونا کسی بھی ماحول کے اندر. تو اس کے لیے بہت اسینشیل ہے کہ ہم اپنی تعلیم کے اوپر، جس طرح ثنا نے بات کی کہ تعلیم، ایجوکیشن، استاد، ان کی قدر ہونی چاہیے، اور جس معاشرے میں تعلیم کے اوپر زور دیا جاتا ہے وہی معاشرہ آگے بڑھتا ہے. اور اس میں ہمیں جو پسماندگی نظر آتی ہے، اٹس ویری انفارچونیٹ. دیکھیں میں ایک بلوچ ہونے کی حیثیت سے مجھے ہمیشہ فیل ہوتا ہے کہ جب بلوچستان میں یونیورسٹیز کے لیے اور کالجز کے لیے اسٹوڈنٹس ٹرینڈ چلانا پڑتا ہے ان کو کہ ہمیں یونیورسٹی چاہیے، تو یہ جو حالات ہیں، یہ پسماندگیاں جو ہیں، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ قوم کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں. اس لیے اور پھر اوپر سے یہ کہ ایک فیڈریشن یونٹ کی حیثیت سے ہم چاروں صوبوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ٹیلنٹ تو بہت نظر آتا ہے. سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، KPK ہو، ہمیں بھرپور ٹیلنٹ ہر شعبے میں نظر آتا ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس پروفیشنلی ان کو آگے بڑھانے کا موقع جو ہے وہ ان کے لیے پلیٹ فارمز اویلیبل نہیں ہیں. اچھا، دوسری بڑی بات یہ کہ ہمارے پاس دیکھیں ہماری جو اکانومی ہے وہ ایک ایگرو بیسڈ اکانومی ہے، ایک ایگریکلچرل، ایک زرعی زمین، ایک بہت ہی زرخیز زمین ہمارے پاس ہے. اس میں ہم اپنے پاس ورٹیکل فارمنگ کی طرف آگے بڑھ کر، لائف سٹاک کے اوپر کام کر کے ہم اپنی اکانومی کو کس طرح بوسٹ کر سکتے ہیں اور یوتھ کے لیے کتنے سارے اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ووڈ آلسو ایڈ انٹو دس IT انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں دیکھیں یہ ٹویٹر کا دور ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کا دور اور علامہ اقبال کا جو دور تھا وہ ٹویٹر سوشل میڈیا کا نہیں تھا. انہوں نے اپنی آواز اس وقت تک جب پورے بر صغیر پاک و ہند میں جب پھیلائی تو کتنی اسٹرگل اور جدوجہد انہوں نے کی ہوگی. ایک ان کا بیان جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر نہیں چل کے کروڑوں لوگوں کو مل جاتا تھا. their message circulated over a period of time and with their efforts. تو وہ جو لیڈران تھے، ویسے وہ جو سوچ تھی، آج میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ جس طریقے سے ہم سب مل کر ایک پیٹریوٹزم کا جذبہ رکھتے ہیں، اور آئی ول بی ناٹ رانگ ٹو سے کہ ہم سب کے اندر ایک پاکستانی فوجی جو ہے وہ موجود ہے. تو ہم سب جو ہے وہ پاکستان کے سولجرز ہیں، اپنے آپ میں ہی پاکستان کے ہم ایک سولجرز ہیں. تو اس میں جو آرٹ کے سولجر ہیں نا، آرٹ کے سولجر، میں ایک بات ایڈ کروں گی کہ یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے جو ہمارے ویلیوز ہیں خدارہ ان کو پیچھے نہ چھوڑیں. آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں. یہ ایک اچھا پازیٹیو مثبت ٹول ہے، اس کے ایڈوانٹیجز ہیں، اس کو اچھی طریقے سے استعمال کیا جائے. آرٹ کی جب بات کی آپ نے کہ سوشل میڈیا، فردوس آپ بتائیے کہ کس طرح جو نوجوان ہیں
ان کو چینلائز کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ آرٹس کے شعبے میں. آپ کو کچھ شکایتیں بھی ہیں کہ بہت زیادہ ڈرامے میں ترقی نہیں ہو سکی ہے، کچھ تھوڑا آپ کبھی کبھی بٹر ہو کے زوال کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ ویلیوز جو تھی، جو محمد نثار حسین صاحب تھے، بڑے بڑے ڈائریکٹر تھے، آپ نے جن کے ساتھ کام کیا، اشفاق احمد صاحب نے جو ڈرامے لکھے، وہ نہیں آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ سمجھتے اس میں بھی ایجوکیشن، تعلیم کا ایک ایلیمنٹ ہے؟ اور امتیاز صاحب، آپ کی اجازت سے میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی. فردوس صاحب، رسپیکٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. رسپیکٹ کیوں لوگ کھوتے چلے جا رہے ہیں؟ جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بہت سے ریسورسز ہیں، سوشل میڈیا ہے، دیگر چیزیں ہیں، لیکن جو آپ کے دور کی جو رسپیکٹ تھی، جو آپ لوگوں نے ارن کی اپنی محنت سے، وہ کیوں کم ہوتی جا رہی ہے آج کی یوتھ میں؟ اصل میں وہ بات ہے کنوکشن کی، کہ جو ہماری لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ یا کہیں کسی بھی فیلڈ کی لیڈرشپ ہے، ان کے پاس وہ کنوکشن نہیں ہے جو اس وقت تھی پاکستان بناتے ہوئے. سوری ٹو سے، میں بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ہر شعبے میں ہمارے پاس وہ لیڈرشپ نہیں جس کے پاس وہ ویژن ہو جو علامہ اقبال کا تھا، یا قائد اعظم محمد علی جناح، یا اس وقت مولانا محمد علی جوہر کا تھا. یہ سارے وہ ہم لیک کر رہے ہیں. جیسے ہمیں جس طرح سے اس جو ہماری یہ نسل ہے اور آنے والی جو نسل ہے، ہم ان کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ تو ہم وہ سارا ہم بہت زیادہ جو ہے نا میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں. وہ جو سبق تھا، وہ جو قرآن بھی دیتا ہے اور جو قائد اعظم نے بھی دیا تھا، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، آپ بتائیں وہ کدھر ہے؟ وہ کون سا لیڈر دے رہا ہے؟ وہ کون سی لیڈرشپ دے رہی ہے؟ کسی بھی شعبہ زندگی میں آپ چلے گئے تو وہ جو کنوکشن ہے جس کی بیس پر یہ ملک بنا تھا، اور وہی کنوکشن 1400 سال جو ہے، 1450 سال پہلے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، تو وہ اصل میں ہم وہ لیک کر رہے ہیں. ہم وہ فلسفی لیک کر رہے ہیں جس کے تحت یہ ملک بنا تھا. ہمیں اس جنریشن کو اور آنے والی جنریشنز کو اصل میں ہمیں وہ جو بنیاد ہے، جو فنڈامنٹل رولز جو تھے اس وقت بنے تھے، وہ بنیادی اصول، ہم اس سے اصل میں پیچھے ہٹ گئے ہیں. ہم اگر ان کو لے آئیں تو میرا خیال ہے ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. چونکہ پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہی انہی اصولوں پر تھا. اگر آپ وہ اصول چھوڑ دیں گے تو ملک اور قوم جو ہے وہ خود بخود اپنا راستہ اچھا لگتا ہے فردوس صاحب نے ابھی فیصل صاحب کے کچھ تار چھیڑے ہیں. وہ بات انہوں نے کی کہ وہ قیادت نہیں ہے، وہ ویژن نہیں ہے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، قیادت تو میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ عمران خان جیسے مخلص ہمیں قیادت ملی ہے. اگر اور ایک اسٹرگل سے آئے ہیں، وہ جو میں بات کر رہا تھا نا کہ عمران خان نے زندگی میں جو بھی کہا وہ کر کے بھی دکھایا، اور ہر چیز میں انہوں نے بڑی محنت کی، اسٹرگل کی. وہ اس کی ساری مثالیں ہیں ان کی زندگی کی. اگر آپ اور صحیح معنوں میں فردوس صاحب جو بات کر رہے ہیں، ہماری جو لیڈرشپ نے ہمارے ساتھ کیا، اس قوم کو کوئی ڈائریکشن بھی نہیں ملی، کوئی ڈائریکشن نہیں ملی. لیکن اب ہمیں ایسا لیڈر ملا ہے جو کہ مخلص ہے، اور جو کہ جن کا جینا مرنا پاکستان میں، اور جو واقعی میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب ان کو ہمیں پورا سپورٹ کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم ایک ٹریک صحیح راستے پہ نکلیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی تقدیر بدلے گی، اور علامہ اقبال کا جو خواب ہے وہی پاکستان ہوگا. یہاں پہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. آپ نے ٹالرنس کی بات کی، یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کی ہے. سوشل میڈیا پہ آج کل جو ہمارے نوجوان ہیں پاکستان کے، سب اس وقت کافی زیادہ تنقید بھی کرتے ہیں، لوگوں پہ بات بھی کرتے ہیں. اور ریڈرز ڈائجسٹ نے ایک ریسرچ کروائی ایشیا کے اوپر، اس میں پاکستان بھی شامل تھا. انہوں نے کہا کہ ٹاپ 10 اریٹیشنز کیا ہیں، تو اس میں جو نمبر 1 آیا تھا وہ تھا انٹرفیرنس تھی. ہمارے ملک میں انٹرفیرنس بہت زیادہ ہے. اپنا کام نہیں کرنا، دوسرے کے کام میں ضرور انٹرفیئر کرنا ہے. باہر ملک آپ جاتے ہیں. اور پھر نمبر 2 تھا اسٹیئرنگ ایٹ پیپل، خواتین کو خاص طور پہ اسٹیئرنگ جو ہے. باہر ملک جو آپ جاتے ہیں، کوئی کسی کا اپنے کام سے لوگ کام رکھتے ہیں، اپنا کام کریں. کل یہاں یہ ہے. تو 5 چیزیں جو ہیں پاکستان میں، جو ہم کام کہتے ہیں اسلام کے نام پہ بنا ہے، لیکن عمل نہیں کیا ہم نے. ہم دنیا کے سامنے چوری یہاں پہ ہے، ملاوٹ یہاں پہ ہے، ہر 5 جو بڑے بڑے جرائم ہیں وہ عام ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ سفارش عام ہے.
ایک فیشن سٹیٹمنٹ ہے, ایک پرائڈ کا سٹیٹمنٹ. اور میرا پتر جی بڑا تیز ہے, انہوں نے گل کی تو وہ واقف سی, وہ کام ہو گیا. یہ بتا رہے ہیں, پرائڈ لیتے ہیں, باجی آپ کا بچہ تو بڑا تیز ہے, اچھا جی اسے 300 روپے دیتے ہیں, وہ کام ہو گیا. یعنی رشوت کو مان لیا کہ جی بچہ تیز ہے. جھوٹ عام بولتے ہیں, غیبت عام کرتے ہیں ہم لوگ. یہ چیزیں ہمیں ٹھیک کرنی ہوں گی. جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو تبھی پاکستان جو ہے وہ آگے جائے گا. بہت باتیں ہر اگلے 14 اگست پہ بھی آپ ایک پروگرام کر لیں گے, ہم کہیں گے جی زندہ باد, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں, کچھ نہیں ہوا جب تک ہمارے جو نوجوان ہیں وہ صحیح چیز پہ نہیں لگیں گے. اور یہ خود سے کرنا ہے. آپ کے جو مواقع ہوتے ہیں نا, آپ کو جیسا ایک میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں, جو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ملک اسلام کے نام پہ بنا. کیا ہم اسلام کے جو بات کر رہے تھے, ضابطہ حیات جو ہمیں بتایا ہے, ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں؟ نہیں, ہم لوگ وہ چیزیں عام کر رہے ہیں. جب ہم ویسٹرن سوسائٹیز میں دیکھتے ہیں, ادھر آپ سوچ نہیں کر سکتے کہ دکاندار آپ کو کسی چیز میں چیٹ کر رہا ہو اور آپ کو وہ کر رہا ہو, لیکن یہاں پہ آپ یہ نہیں سوچ سکتے. میں یہ چیزیں سینٹ کے ساتھ ہی کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لیڈرشپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جلدی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور خان لیاقت علی خان کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد ہر لیڈر نے اپنی ایفرٹ ضرور کی ہے, لیکن لیڈرشپ کرائسس از ون آف دی مین ریزنز کہ آج ہم یہاں کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ویژن دے, وہ دانش دے, وہ وزڈم دے کہ ہم ایک کھلے دل کے ساتھ ملک کو چلائیں. ہم ایروگنس کو چھوڑیں, یہ اپنی جو پرسنل انا کو بھولیں, اور ہر طبقے فکر میں میڈیا کے اندر آپ کی آرم فورسز کی بات ہے, پالیٹکس کی بات ہے, اس کے اندر تو لیڈرشپ کو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ابھار کے اوپر کسی ڈاکٹر رمیش صاحب کچھ کوئکلی کہنا چاہتے ہیں. اسی سے کنٹینیو کرتے ہوئے رمیش بھائی ایک منٹ آپ دونوں میں کنٹینیو کرتے ہوئے ایک اور جو بات میں کنکلوڈ کرنا چاہ رہا تھا, کیا ہم مٹیریل گین کی طرف زیادہ تو نہیں لگے ہوئے, اور لگے ہوئے ہیں. ہماری زندگیوں میں شو بازی بہت زیادہ ہے. ہمارے ملک کے اندر ایک سوچ ہے کہ میں اگر کسی کو امیر لگوں گا, دکھوں گا, میری گاڑی اچھی ہوگی, میرا گھر اچھا ہوگا, تو میرا بڑا ٹیکا پڑے گا. یہ بات ہے. ہم مٹیریل گین سے جب تک نہیں نکلیں گے تب تک ہم, یہ اٹرنل گین کی بات ہے, اٹرنل سول کی بات. ڈاکٹر رمیش کوئکلی ایک منٹ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ریئلسٹک ہونا پڑے گا. آپ کو کریکولم کے اندر جو ہیروز ہیں, جو اچھی چیزیں ہیں, وہ آپ کو لانی پڑے گی. اور دوسری جو سب سے آج کا اچھا جو بات کی ہے وہ کی ہے استاد کی عزت کریں. ہمارے فیوچر جنریشن کے لیے بھی یہ جو بدتمیزی والا جو ماحول بنا ہے نا, پرورش ماں باپ سے ملتی ہے یا استاد سے ملتی ہے. آج کل ماں بھی جا پہ, باپ بھی جا پہ, اس وجہ سے بچے کو وہ پرورش نہیں ملتی ہے. میری آخر میں آپ سے یہ بھی ضرور خواہش ہوگی کہ کم سے کم آج ساری سوسائٹی کے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے بھی کرکٹر بھی موجود ہیں اور آرٹسٹ بھی موجود ہیں. تو کم سے کم جو آپ نے بات کی کہ دل پاکستان جو ہے وہ ہر ایک سے منہ سے نکلنا چاہیے. آخر میں جو وہ کنکلوڈ آپ کا یہ ہونا چاہیے, جو سب جو ہے اس آواز سے گائیں, سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد, قدم قدم. بہت اچھا خیال ہے. آپ کو کوئکلی آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. میں صرف علامہ اقبال کا ایک شعر کہنا چاہ رہی تھی کہ افراد کے ہاتھوں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ. یہی ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ایوری انڈیویجول ہیز اے رول ٹو پلے, اور ہر شخص ہی جو ہے اپنے آپ میں پاکستان کی پہچان ہے. تو اپنے کردار کو اچھا کریں, سچ بولیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں, اور عدل اور انصاف کے اوپر اگر ہم اپنے آپ کو, اگر ہم اپنے گھروں میں انصاف کرنا شروع کر دیں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارا معاشرہ ایک اچھی معاشروں میں ان کا شمار ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ثنا میر بھی آپ کی حمایت میں کچھ کہنا چاہتی ہیں. بالکل, سب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں, اور یوتھ کے حوالے سے, کیونکہ میں یوتھ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کا حصہ بھی ہوں, صرف یہی کہنا چاہوں گی جتنے بھی لیڈرز بیٹھے ہیں یہاں پر, وہ بات ضرور آگے لے کے جائیں کہ جب کوئی بھی پروگرامز یوتھ کے لیے بنتے ہیں, کیمپینز چلتی ہیں, وہ فوٹو آپ سے زیادہ ہوں, وہ اس کا ٹرکل ایفیکٹ گراس روٹ لیول تک آئے, اس کی صرف تصویریں اور صرف
फॉलोअर्स से आप लोग खूबसूरत अंदाज़ा मैसेज आपने दिया। मत लगाएं। तस्नीम हसन साहिबा, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं वही जो पहले भी बात कर रही थी, उस पर काफ़ी डिस्कशन भी हुई है। कैरेक्टर बिल्डिंग सिस्टम्स, आपने सिस्टम्स बनाने हैं और रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करना है। सबने अच्छी बातें की, लेकिन अब क्योंकि ये पार्लियामेंट के मेंबर्स भी हैं, गवर्नमेंट में भी हैं, अपोजिशन में भी हैं, लेजिस्लेशन भी यही लोग करते हैं। अब ये सिर्फ यहाँ तक बात नहीं होनी चाहिए। आप पार्लियामेंट में क्या करते हैं, लॉज क्या बनाते हैं कि रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो, इसी से रिलेटेड है। नहीं, सितारा यार साहिबा कभी हम ले लेते हैं। मैं बस चीज़ का मौजूद है, अमल दरामद इनकी मैं एक चीज़ पे बात ये करना सितारा चाह साहब- रही सितारा साहब हूँ। जस्ट मैं एंड में सिर्फ ये कहूँगी कि जितनी भी हमने यहाँ पे बातें की वो इम्प्लीमेंटेशन की वजह से रुकी हुई है। आज हम दुआ भी करेंगे और जो हमें ज़रूरत है वो हमें बहुत स्ट्रांग लीडरशिप की ज़रूरत है जो इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करे। हमारे पास सारे लॉज मौजूद हैं, देखिए- बहुत अच्छे लॉज हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग वी नीड टू इम्प्लीमेंट, और हमने जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगे ये सारी बातें फिरदौस होंगी जमाल साहब, लास्ट कमेंट क्विकली। नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि इतने बड़े बड़े लोग और सारे लेजिस्लेशन भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं, फैसल भी हैं, सब जनरल साहब भी हैं। हमें मिन हैसुल कौम ये तय करना अब पड़ेगा कि हमने किधर जाना है। अपना रास्ता सही करें और इस कौम को एक सही डायरेक्शन दें, और वो हमारी लीडरशिप ही दे सकती है। उसके बगैर और कोई चारा नहीं, चूँकि आगे फिर खाई है, आगे डिज़ास्टर है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। चलें, आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, हमने आपको बहुत ज़हमत दी। नाजरीन, आपने 14 अगस्त के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम देखा। इसमें जितने भी हमारे मेहमान थे सब इस अमर पे इत्तेफाक करते हैं कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक नई सोच पे अमल दरामद करना होगा। कवानीन जो मौजूद हैं उन पे अमल दरामद करना होगा। लीडरों को लीडर के तौर पे, रोल मॉडल के तौर पे काम करना होगा। एक मुख्तसर सी बात ये मैं कहूँगा कि जब जर्मनी दूसरी जंग अज़ीम के दौरान तबाह हुआ, पहला उसका सदर कॉनराड आदेनावर था, लेकिन उसने कुछ अरसा सदारत की। उसके बाद किसी ने नहीं कहा कि हमारे पास अच्छा लीडर नहीं है, बल्कि उसके बाद जो भी लीडर आया उसने अपनी ईमानदारी, इंटेग्रिटी की वजह से अपना नक्शे पा छोड़ा, सिस्टम्स को मज़ीद बेहतर से बेहतर करते गए। ना माजी का जिक्र किया, ना हाल का, वो उनका मतमे नज़र था मुस्तकबिल। तो हमारे तमाम रहनुमा मेरा ख्याल इस बात पे इत्तेफाक करते हैं कि हमें एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए इत्तेफाक राय से चलना होगा। कौम नौजवानों को यकीनन चैनलाइज करना होगा, इल्म और दानिश की जो कदर है वो बहाल करनी होगी। ये मेरा ख्याल आज का सबसे अहम पैगाम था। इसके साथ ही हम प्रोग्राम ख़त्म करना चाहेंगे, और मैं चाहूँगी कि हमारे तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान एक भरपूर आवाज़ के साथ सलाम पाकिस्तान का नारा ज़रूर लगाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। एक ऊँची और यकजुबान होकर सलाम पाकिस्तान।